बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद पीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जब्बार बाकिर। नाज़रीन, आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है जहाँ पर मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ, जिसकी सदारत हैं कौमी स्पीकर असम्बली असद कैसर साहब करते रहे। काफ़ी शोर शराबा भी हुआ। उसमें एक बिल इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल है, जिसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल भी है, वो ऐवान में पेश किया गया। फिर उसको जो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया, जबकि उसकी हमायत में 200 और उसकी मुखालफत में 190 वोट आए। इसी पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजियाकार मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद मीर साहब, कैसे देखते हैं कि ये जो बिल को पास करवाने के असरात और मकासद पूरे हो पाएंगे क्या? देखिए, एक तो शोर इतना पड़ा वहाँ, और उन्होंने ये तक कहा कि ये जो मेंबर गिने गए ये गलत गिने गए। हम मेजॉरिटी में थे, उसको माइनॉरिटी में शो। खैर वो तो छोड़िए, वो तो बिल पास होना था। यानी ये कोई सूरत नहीं थी कि आपने मुश्तरका इजलास बुलाया है और हुकूमत का वो बिल पास ना हो। वो तो जब क्लियर मेजॉरिटी थी, आप सेनेटर चेयरमैन को चेंज नहीं कर सके। ओपन हो जाता है, कैसे होता है, क्यों कर होता है, कौन क्या खेल खेलता है, क्या इस पर मैं बहस नहीं करता, और इसको जितना अवॉइड किया जाए बेहतर है। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर थी कि एक मुश्तरका इजलास में ये बिल जो है, ये ऑर्डिनेंस जो है, ये पास हो जाएगा, और वो पास हुआ। अब इसमें जो असल बात है वो ये है कि इस सिलसिले में जो बात सोचने वाली है और करने वाली है वो ये है कि इस बिल में जो ये कहा जाता है कि ये एफटी का बिल था, और चूंकि हमने इंटरनेशनल लेवल पर अपना इमेज को बेहतर करना है, इसलिए इस बिल की बहुत ज़रूरत थी। वो कहते नहीं, ये बात नहीं है। उन्होंने कब डिमांड किया है आपसे कि आप 90 दिन बंदे को मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर रखें, फिर 90 दिन के एक्सटेंशन कर दें, या और कुछ इसमें शिके हैं जिसके बारे में शाहिद खाकान अब्बासी बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपने बयान कर चुके हैं कि भाई इसका एफटी से कोई ताल्लुक नहीं। ना उन्होंने आपसे डिमांड की है। आप ये शो कर रहे हैं कि अगर बिल पास ना हुआ तो अगर वो ये शरात लगाते हैं तो हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए कि आप हम पे ये शरात नहीं लगा सकते कि हम अपने शहरियों को कैदी बना, और बहुत सी चीजें इसमें हो सकती हैं। लेकिन कतई नजर इस बात के, जिस तरह ये बिल पेश हुआ और पास हुआ, और लगता था कि मतलब अगर हुकूमत उसमें ये शिकें जो हैं, जब डी शिके और फिर इसको नैब के हवाले करना और ये करना ना करती, तो मुझे नहीं लगता कि महज़ब दुनिया के रहने वाले लोग जो कि हम पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं वो हम पर पाबंदी लगाते। ये कहते ये हमें ग्रे लिस्ट पे ले आए, और तो भाई पहले भी आए थे। उस वक्त तो उन्होंने हमको उतना तंग नहीं किया था, उस वक्त हम उनको ठेंगा दिखाते रहे थे। अब क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं, इतने गए गुजरे हैं कि एफटीएफ वाले वो जो है हम पर पाबंदियां लगा देंगे, हर चीज पे हमें डरा रहे हैं आप। जब सी पैक शुरू हुआ था तो उस वक्त कहा गया था कि वेस्ट जो हमसे नाराज नहीं हुआ, लेकिन जब ये नए हमारा सेटअप आया है तो अब पता चला कि सी पैक पे वेस्ट नाराज हो रहा है, IMF नाराज हो रहा है, हम दुनिया से कट जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। तो भाई जान पकड़ो, हिम्मत दिखाओ, इन बातों से कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान होने का भी अंदेशा नहीं है। लेकिन बहरहाल जो बात यह है कि इस तरह जब किसी बिल का यहां तक पहुंचना कि वो जो सेनेट से पास नहीं हो सका, कौमी असेंबली से आपने पास करा दिया, सेनेट यानी प्रॉपर तरीके के साथ वो बिल नहीं बन सका, आपने उसको इस तरह बनाया। उसमें 226 अरकान 27 अरकान जो है वो अपोजिशन की हैं, और हुकूमत की है 217 218 है। यानी अरकान, और अगर आप उनके अरकान तोड़ लिए या किसी वजह से वो नहीं पहुंच सके, तो ये मालूम करना पड़ेगा कि जमहूरियत के साथ ये खेल किसने खेला है और क्यों का खेला है। पहले खेल में तो जो चेयरमैन था हमारा उसका सेनेट का, उसके बारे में तो खुफिया राय शुमारी थी, पता नहीं चल सका था। इसके बारे में तो पता चल जाएगा, कल हाजिरी भी देख ली जाएगी, कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया। के हवाले से बड़ा यानी कि शोर शराबा हुआ है, फिर आधे घंटे के लिए मुलतवी रहे। तो फिर आप क्या देखते हैं कि असद कैसर साहब का ये क्या, या जो स्पीकर साहब है उनका रवैया जानिबदाराना है? देखिए, स्पीकर साहब है बड़े भले आदमी से, लेकिन किस्सा ये है कि जो हालात हैं उसमें इससे ज्यादा वो भले रह नहीं सकते। बस जितनी उनकी भलाई है वो दिखा रहे हैं। मुझे तो उन पर तरस भी आता है बेचारों पे, लेकिन ये है कि वो यकीनन खुले खुलम उन्हें बिल पास कराना था, बुलडोज करना था, उन्होंने किया। और जो आदमी ऐसा करता है उसको हम तारीफ, एजाज सादक जो थे बहुत अच्छे स्पीकर के तौर पर साबित हुए। उन्होंने तो जब ये क्या नाम है इनका, हमारे PTI के अरकान जो थे, इन्होंने धरने पे आके इस्तीफे दे दिए थे, तो उन्होंने इस्तीफे रोके रखे, और बहुत से इकदाम किए, जिसकी वजह से कहा जाता है कि एजाज सादक हमारी तारीख के अच्छे स्पीकर्स में थे। अब ये कहना कि कैसे जो है अच्छे स्पीकर नहीं है, मेरे लिए ये कहना भी मुश्किल है। बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन
रजिया गुंडों में फंस जाए तो क्या हो सकता है। मजहर बरला साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, सजाद मीर साहब। जी बहुत अच्छा जी, मजहर बरला साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आज बिल पास हो गया, क्या सूरत हाल है? हम तो तमाशा देखते रहे, शो सुनते रहे, आप क्या असेसमेंट है आपकी, क्या होगा इसके बाद, कैसा होगा? पहली बात तो ये है जी कि आज वो लोग बेनकाब हो गए जिनकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया और जो मनी लॉन्ड्रिंग के हामी थे और जिन्होंने लूट मार का खेल सजाया, और आज उन्होंने साबित किया अपने एक्शन से, अपने वहां से कि जनाबे वाला हमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कबूल नहीं है, और उन्होंने मुल्क की मफाद से ज्यादा अपने जाती मफाद का सोचा। अब जाहिर है जब ये बिल पास हो गया है तो इसके मस्बत असरात आएंगे, तो इसलिए भी आएंगे कि इससे पहले इंडिया जब हमारी मुखासब करता था तो इंडिया को बहुत से ममालिक की आशीर्वाद हासिल होती थी। अब इंडिया की सूरत हाल पहले जैसी नहीं है। एक तो वो खिते में तनाव है, इससे बाहर की ये सूरत हाल है कि चीन के साथ जो उसका तनाज़ा हुआ तो मगरब से कोई उसकी हिमायत में स्टेटमेंट नहीं आए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आज इस बिल की मंजूरी के बाद, ये बात आपकी मजहर साहब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं एक लोग सवाल पूछते हैं कि क्या FTF की ये शर्त थी कि हम अपने कैदी को 90 दिन के लिए बगैर पूछे अंदर रख सकते हैं, या किसी महजब दुनिया में ये इस तरह का कानून इस शक्ल में है? जो अपोजिशन के एतराजात थे उससे तो हमारी इंटरनेशनल स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्यों किया गया? जरूरी था कि वो नैब को देना है? क्या उन्होंने लिख के दिया हमें कि हम नैब को देंगे तो फिर हमें वो क्लियर करेंगे, ग्रे लिस्ट निकालेंगे? देखिए मीर साहब गुजारिश ये है कि इससे पहले जो 27 निकात थे उस पे 14 पे हमने अमल दरामद किया और 13 पे नहीं हुआ। नंबर 2, इस बिल से पहले भी नैब की सूरत हाल यही है कि नैब ने बहुत से मुलजमान उठाए और बाद में 3-3 महीने रख के फिर केस बनाए या छोड़ दिया, या किसी को 1.5 साल भी रखा और फिर कहा कि कुछ नहीं पता चला। तो ये तो प्रैक्टिस रही। और जब हम नैब का खोज लगाते हैं तो नैब तो आप देखिए जो इसके पहले सरबराह थे जब ये एहतसाब कमीशन के नाम से बना था, जब सैफ रहमान को बनाया गया था, और लोग सैफ रहमान को एहतसाब रहमान कहते थे। हाँ वो नैब में तो नहीं थे, वो तो एक और कानून के तहत थे। ये नैब तो लेकिन वो एहतसाब कमीशन बना ना, हाँ, लेकिन बाद में नैब बना, उसके कवानीन कुछ और थे। देखिए वैसे तो एब्डो बना, पता नहीं पराबडा बना, क्या क्या बना, मुल्क में बहुत कुछ बना है, लेकिन ये जो नैब है इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बड़े मुश्किल से आ रहे हैं। अभी देखिए अभी मीर साहब जो नैब कर रही है जो जितने भी केसेस में, तो नैब को तो कोई कानून मौजूदा हुकूमत ने फराहम नहीं किया, उसके पास सबका कवानीन है जो पार्टियों ये दुरुस्त है बिल्कुल होते हैं। तो इसलिए उन्होंने पुराने बनाए हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए हैं। लेकिन एक बात मैं आपके टीवी चैनल के तरफ से अर्ज कर दूं कि इस बिल की मंजूरी अपोजिशन ने खुफिया मुलाकातों में बहुत कोशिश की कि उनको NRO मिल जाए, बहुत उन्होंने कोशिश की कि नैब को खत्म कर दिया जाए, बल्कि शायद काफी साहब तो ओपनली कहते रहे मीडिया के रूबरू भी कि इसको खत्म होना चाहिए। तो अंदरूनी खाना इन दोनों पार्टियों ने बहुत कोशिश की कि जी इस अदारे को बिल्कुल ही खत्म कर दे। फिर ये भी कोशिश हुई कि अच्छा जी 1 अरब तक की करप्शन का है ना, 1 अरब से ज्यादा हो तो पूछा जाए। अब आप माशाल्लाह इतने सीनियर हैं, आप अंदाजा कीजिए कि करप्शन 1 रुपए की भी करप्शन होती है, वो लाख की भी करप्शन है, करोड़ की भी करप्शन है। अच्छा करप्शन कम क्यों नहीं हो रही? अब भी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं हुक्मरानों के बारे में भी और दूसरे लोगों के बारे में भी। मैं ये नहीं कहता किसी खास पार्टी के बारे में, लेकिन सभी के बारे में शिकायतें आ रही हैं। इतना कुछ करने के बावजूद करप्शन रुक क्यों नहीं रही? देखिए पाकिस्तान का एक जो निजाम है इसमें पिछले 35-40 साल से करप्शन तमाम इदारों में घुसी हुई है। ठीक बात है।
40 سال پہلے میر صاحب ہمارے معاشرے میں اگر کوئی راشی ہوتا تھا تو لوگ اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے تھے، یہ بات بالکل درست ہے، مگر 40 سال میں یہ ہو گیا کہ اب کسی ایماندار افسر کو نہیں ٹکنے دیا جاتا کسی کو. اب جو کوئی کرپٹ ہوگا وہ ٹک جائے گا، جو کرپٹ ہوگا اس سے لوگ رشتے داریاں بھی کریں گے. حرام حلال میں تمیز نہیں رہی، اور ہمارے معاشرے میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی بڑی وجہ رزق حرام ہے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات، یہ بات بالکل اچھی آپ نے فرمائی. بہت شکریہ آپ کا جناب مظہر اللہ صاحب. آپ نے وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس مختصر وقت میں بھی آپ نے بہت عمدہ بڑی پریسائز بات کی اور بہت خوبصورتی سے کی. یہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی وہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہ دے نہیں رہے، وہ کرپشن ختم کرنا چاہے. امیران نے اپنی تقریب یہی کی. اچھا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھائی وہ نیب کے جو انہوں نے آپ کو چینجز کر کے دی تھیں وہ تو آپ کو آپ نے آرڈیننس ان کو دیا تھا چینجز، انہوں نے کہا یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. اچھا یہ تو کمیٹی میں ہوا تھا، یہ کہتے ہیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں. اچھا اس میں کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ نیب کے مسئلے کو الگ رکھیے گا، ایف ٹی کے مسئلے کو الگ رکھیے گا بالکل، اور دونوں کو الگ الگ ڈیل کیجیے گا تو میرا خیال میں اس سے آسانی بھی پیدا ہوگی اور شاید مشکل بھی پیدا نہ سجاد میں صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن کو آن بورڈ کیوں نہیں لینا چاہتی؟ یہ مزاج ہے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا مزاج ہے، وہ سولو فلائٹ کرتے ہیں. اور جن کے ابھی بھی وہ کنٹینر پہ ہیں. اسد خان کی طرح میں اسد خان صاحب کا بہت معتقد ہوں، اس لیے بھی کہ وہ صاف ستھرے سیاستدان تھے اور ایک زمانے میں کہتا تھا کہ پاکستان میں جو 2-2.5 آنیسٹ سیاستدان ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور باقیوں میں شاید میں پروفیسر غفور کو کہتا تھا، اور تیسرا مجھے آدھا جو تھا، آدھا تو نہیں کہہ سکتا، کہ تیسرا جو میں کہتا تھا وہ شاید کوئی اور تھا. وہ 2-2.5 سیاستدان آنیسٹ جو مزاری کو کہتا ہے، شہزاد مزاری کو. شہزاد مزاری کے ساتھ بھی ہمارے ایک تو وہ بیماری نے ان کو لے لیا، دوسرے وہ کمال کے آدمی ہیں لیکن بہت ڈیسنٹ آدمی ہے، بہت آنیسٹ آدمی ہے. تو آنیسٹی اپنی جگہ، لیکن قصہ یہ ہے کہ ہم نے اس پورے معاملے کو جس طرح گڑبڑا دیا ہے، وہ کوئی ملک میں جمہوریت کے آج جس طرح بل پاس ہوا ہے یہ کہ جمہوریت کو آگے تھوڑا بڑھائے گا. یہ تو اس تاثر کو عام کرے گا کہ بل پاس کرانے کے لیے، اسے بلڈوز کرنے کے لیے کچھ قوتوں کی پشت پناہی ضروری ہوتی ہے جو اس حکومت کو حاصل ہے. حکومت مضبوط ہے لیکن جمہوریت کمزور ہے. اچھا ہم رائے لے لیتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. اچھا جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بس یہ کورونا ٹل جائے تو سب ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ جو بل پاس ہوا ہے آج پارلیمنٹ میں کیا ہے، کیا آپ کو کیا لگتا ہے قانونی طور پر کہ اتنے دن اندر کوئی دیکھا آپ نے اس بل کو؟ کیا یہ دیکھیں نا، اینٹی منی لانڈرنگ بل ہے کہ جی 2.5 کروڑ روپے جرمانہ بھی لگ سکتا ہے اور 10 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، اور جملہ املاک جو ہیں وہ بھی ضبط ہو سکتے. بل میں بطور خود تو کوئی خرابی نہیں، لیکن یہ طریقہ پاس ہونے کا دیکھیں، 190 اپوزیشن کے لوگ تھے اور 200 ان کے تھے، اور دھیگا مشتی سے انہوں نے پاس کرایا، اور پارلیمان میں اتنا وہاں پہ شور ہوا کہ لگتا تھا کہ مچھلی منڈی ہے. اب یہ جمہوریت چلانے کے طریقے نہیں ہیں. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ رائے عامہ جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے. دنیا بھر کا یہ طریقہ ہے، اور یہ جمہوری نظام کا حسن یہی ہے کہ آپ سب کے ساتھ پہلے مشورہ کرتے ہیں اور پھر بل پاس کرتے ہیں. یہ نہیں تھے کہ آپ شبخون مارے اور جو اگلے ہیں وہ شور مچا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جان کے شور مچا رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف ہے یہ بل. یہ طریقے باتیں کرنے کے، اس سے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلتے. اور آج کل کے جس طرح کے نازک مراحل میں سے ہم گزر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں سب سے ضروری جو ہمیں ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو ہم ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک بات ہے. اس وقت یہ جو بل میں جو کچھ اعتراض کیا جاتا ہے کہ 90 دن آپ رکھ سکتے ہیں بغیر وجہ بتائے مقدمہ چلائے اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس قسم کی باتوں کو جو اپوزیشن کو اعتراض ہے یا ان کی ترمیمات ہے وہ جینوئن نہیں بنتی کہ یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بنتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک بندہ اندر انہوں نے کیا ہوا ہے جیو والا، وہ تو 6 مہینے سے اندر ہے، اس کے خلاف ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرچہ سرجا بھی اسی طرح کا کاٹا نہیں ہوا، اور کوئی وجہ نہیں بتاتے، اور اس کے جب بیل جاتی ہے تو اس کو بیل بھی نہیں ملتی. میں تو سمجھ نہیں سکتی کہ آخر میری عمر اب 80 سالوں کی ہونے کو آ رہی ہے، عدالت میں بھی رہی ہوں، وکالت میں بھی رہی ہوں، میں نے اس طرح کے کام کبھی ہوتے دیکھے نہیں جس انداز میں اب یہ چل رہا ہے. ایسے کیا خیال ہے عدالت میں جب اگر کوئی اس کیس کو لے جائے اس بل کے بارے میں، تو عموماً عدالتیں اب آج کل ہماری ریویو بھی کر دیتی ہیں لاز کو، تو کیا ان کا کیا رویہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، عدالت تو صرف اس وقت دخل دے سکتی ہے کہ جس وقت بل میں کسی کو
کوئی اس سے ہیومن رائٹس کا پہنچے. ہاں نہیں ہمیں اس کے جو ہے کوئی اس کو اس سے پہنچے تکلیف پہنچے. جب تک تکلیف نہ پہنچے اور کوئی وجہ نہ ہو تو عدالت کے پاس آپ ایسے تو نہیں منہ اٹھا کے جا سکتے کہ یہ کیوں غلط ہے. یا تو یہ ہے کہ آئین کے خلاف ہے, اور آئین کے خلاف جو بل پاس ہوا ہے اس سے جس بندے نے وہ ڈالا ہے عدالت میں اس کو کوئی تکلیف ہونے کی صورت پیدا ہوئی ہے یا ہونے کا امکان ہے, پھر تو یقیناً ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے نا اس کو ہم غور سے سوچے, لوگوں میں تحمل, صبر, ایک جیسے قائد اعظم نے کہا تھا یونٹی فیتھ اور ڈسپلن ہونا چاہیے. ہاں جی, تو یونٹی فیتھ ڈسپلن لے کے ہم چلے نا تو یہ ہم قوم ترقی کر سکتے ہیں. عورتوں کے ساتھ تو پہلے ہی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, آدھی آبادی کو آپ نے متنفر کیا ہوا ہے. یہ جو انداز ہے نا ہر چیز کا یہ کوئی درست نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا جی, بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی جی, بہت شکریہ. جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ جو ہے نا بہت بیلنس بات کرتی ہے, بیٹا ان کا تحریک انصاف میں ہے, اپنی ہمدردیاں بھی ہوگی, لیکن جو سچ بات تھی وہ کہہ دی انہوں نے. بالکل, یعنی یہی جمہوریت کی شان ہوتی ہے, اور اچھے سمجھنے سوچنے والے دانشور کی بھی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جو بات کرے وہ حق کی کرے, نہ کہ پارٹیزن ہو کے کرے. تو انہوں نے بہت ایک حق کی بات کی ہے, اور جس کی میں داد دیتا ہوں انہیں جی. میں ہمیشہ ان کا قائل ہوں. ہم نے بریک پر جانا ہے, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو مزید گفتگو کو بڑھاتے ہیں. ٹیک اے بریک. سندھ مراد علی شاہ صاحب کریں گے, اور اس میں دیگر سیکرٹریز بھی ہوں گے, جن میں سیکرٹریز میں اگر بات کی جائے تو پلاننگ کے سیکرٹری, بلدیات کے, ماس ٹرانزٹ کے, پاک فوج کی 5 کور اور NDMA کے نمائندے, ایڈمنسٹریٹر کراچی صاحب بھی ہوں گے. سجاد بھائی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں, ٹھیک کمیٹی تشکیل دی گئی یا صرف کمیٹی یہ نکلے گی کس کی؟ دیکھیں یہ 5 کور کے نمائندے اور NDMA کے نمائندے یہ اس بات ثابت کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ پر جو سول گورنمنٹ ہے اس پر پورا ٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں کراچی میں جب یہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا جائے, بوری بند لاشیں بند کی جائیں, بتا دینا ختم کیا جائے, اور رینجر کو اس کام کے لیے ڈپلائی کیا گیا, تو رینجر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے تھے, پولیس تو اس طرح تعاون نہیں کرتی تھی, وہ IG وغیرہ کا چکر چلتا رہا. تو اس وقت ہم نے یہ کیا تھا, یعنی اس وقت یہ ہر 3 مہینے کے بعد ایکسٹینشن دینے میں اڑی کرتے تھے, لیکن محسوس یہ کیا گیا کہ ایپیکس کمیٹی بنائی جائے. ایپیکس کمیٹی میں فوج کے نمائندے بیٹھتے تھے, رینجر کے نمائندے, اور پھر سول حکومت کے نمائندے. اچھا, یہ جو ساری مثلا ابھی جب کورونا کا مسئلہ ہے جس پہ حکومت اتنا ناز کرتی ہے, اس کے لیے بھی کمانڈ اینڈ آپریشنل کمیٹی بنی تھی نا ایک. بالکل, اس میں جرنیل زیادہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک سیرین بیچارہ اسد عمر بیٹھا ہوا تھا. وہ کیوں سیولین ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے, چاہے وفاق کی ہو چاہے صوبے کو. ملک میں ہارمنی پیدا کرنے کے لیے فوج کو مجبوراً اپنے آپ کو اس میں کمٹ کرنا پڑا, اور جو کورونا قابو آیا اس میں بڑا ہاتھ اس کمیٹی کا ہے, جنہوں نے ڈنڈے کے زور پر انگوٹھا رکھ کے کیا. اب جب کراچی کو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ریویمپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ بھی ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں وفاق کے نمائندے ہوں, اور جس میں وہاں اصل میں وفاق کے نمائندے تو ایسے ہی ہوتے ہیں دکھانے کے لیے. کرنا یہ ہے کہ اس کی مدد تک اس میں فوج کے نمائندے بھی ہوں, تاکہ بھئی آپ کو سندھ والوں ذرا عقل سے آپ کام کرو. ہر چیز پہ وہ اڑی کر دیتے ہیں. مثلا لاہور میں راوی سٹی بن رہی ہے, لاہور راوی ریور سٹی بن رہی ہے. اچھا ٹھیک بن رہی ہے, غلط بن رہی ہے, لیکن ایک خوبصورت منصوبہ ہے جو 2-4 دن کا نہیں ہے, کئی برس میں جا کے کئی تکمیل پائے گا, لیکن ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے. شوکت عزیز نے کہا تھا کہ فلاں جزیرے کو فلاں انٹرنیشنل لا کے ہم فلاں عالمی سطح پر اس طرح خوبصورت بنائیں گے, اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سندھ کی زمین پہ آپ کون ہوتے ہیں کام کرنے والے وفاق. اب 2 ضلعوں کی بات, 2 جزیروں کی بات ہو رہی ہے, اب پھر کہ نئے شہر آباد کیے جائیں گے. کہتے ہیں آپ سندھ کی دھرتی پہ شہر کیوں آباد کر رہے ہیں؟ بھئی آپ کر لیں, آپ قرضہ لے لیں, آپ انویسٹ کر دیں, کچھ کرنا بھی نہیں, اور کوئی اگر کرے تو اسے کہنا تم کر نہیں سکتے, نہ کھیلنا نہ کھیلنے دینا. اور یہ کہتے ہیں نا دھرتی ماں. دیکھو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ صوبہ مقدس نہیں ہے, مقدس ملک ہوتا ہے. دھرتی ماں کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سرزمین, پاکستان کی دھرتی. کچھ ضلع کہہ دے کہ میری دھرتی, کچھ صوبہ کہہ دے میری دھرتی, وہ نہیں ہوتی. ہم نے جو بھی امینڈمنٹس کی یا اپنے آئین میں, اس میں صوبوں کو غیر معمولی اختیارات دیتی ہے. میں اس بات کا قائل ہوں, 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہوں, لیکن 18ویں ترمیم کی یہ انٹرپریٹیشن جیسے سن 40 کی قرارداد کے بارے میں کہتے تھے کہ صوبوں کو وہ اختیار ملنے چاہیے اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا.
آپ وہ نقشہ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا بہرحال یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس میں ایک طرح کی فوج کی نمائندگی بھی ہو اور ایک نگرانی ہو سکے. صحیح. ہمارے ساتھ آغا مسعود صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود آغا مسعود صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جناب کبھی کبھی آپ سے بات ہو جاتی ہے. اب یہ آج ایک کمیٹی بنائی ہے سندھ کو ذرا ٹھیک کرنے کے لیے، وفاق بھی شامل ہو گیا، فوج بھی شامل ہو گئی ہے. سندھ کی حکومت پہ شاید اعتبار بھی نہیں ہوتا. سندھ کی حکومت اپنے حقوق سے، اپنے اختیارات سے دستبردار. کیا کہتے ہیں، کیا علاج ہے؟ کچھ کمیٹی کچھ کام کرے گی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک 1.1 ٹریلین کا جو پیکیج آیا ہے اس میں بالکل مطلب عمران خان صاحب ان کی حکومت جو ہے سنسیئر ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر کراچی کو اگر ہم ری اسٹرکچر نہیں کریں گے، اس کی اگر تعمیر نو نہیں کریں گے، تشکیل نو نہیں کریں گے، تو کراچی جو ہے وہ اکنامک ہب نہیں رہ سکے گا. تو یہ ان کے ادراک جو ہے بالکل صحیح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو کمیٹی قائم ہوئی ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سندھ کی جو حکومت ہے یہ بہت کرپٹ حکومت ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے اندر جو قوم پرستی آ گئی ہے نا، وہ قوم پرستی ایکچولی فاسزم کی بنیاد پر آئی ہے. ان کے اندر ملک کی محبت سے نیشنلزم نہیں ابھر رہا. یہ بالکل مطلب یہ کہ سر میں آپ کو بتاؤں، یہ ایکچولی ہر کام میں روڑے اٹکا گئے. ان کو مطلب ہر چیز میں پیسے چاہیے، ہر چیز میں جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی. بھائی 18ویں ترمیم آپ ثاقب نثار صاحب سے پوچھیں کہ یہ کیا 18ویں ترمیم کیا قومی اسمبلی میں پاس ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. یہ گئے تھے رضا ربانی اور یہ کہنے لگے کہ ساتھ اس کو انڈورس کر دیجئے سپریم کورٹ میں. تو ثاقب نثار صاحب، میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، یعنی میں کورٹ کی منٹ سے کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. تو ثاقب نثار نے پوچھا کہ ربانی صاحب یہ بتائیے کیا آپ کی یہ 18ویں ترمیم نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی تھی، پاس ہوئی تھی؟ کہنے لگا سر ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس میں شامل تھی انہوں نے اپروو کیا. تو آپ مجھے بتائیے، اور پھر یہ جو ابھی آپ جو جملہ کہہ رہے تھے 18ویں ترمیم میں کوئی خلاف نہیں ہے، لیکن یہ کہ 18ویں ترمیم سے جو ان کو پیسے ملے ہیں، اتنا زیادہ صوبوں کو پیسے ملے، آپ مجھے بتائیے سندھ کو جو پیسے ملے وہ کہاں گئے، کس قسم کی مطلب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کون سے پروجیکٹ ہیں جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سندھ کی حکومت نے یہ پروجیکٹ کیے. بھائی بات اصل یہ ہے کہ یہ میں کہنا نہیں چاہتا ان کے دلوں میں پاکستان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے. اگر ہوتی تو آج 12 سال ہو گئے، اور 12 سال میں یقینی طور پر یہ کچھ انہوں نے دیکھیے کورونا کے سلسلے میں کتنے روڑے اٹکائے. کبھی مطلب یہ کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا یا حکومت نے جو کام کیا اس کی وجہ سے آپ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے ایک ایگزامپل ہے. اس میں اللہ کی بھی مدد شامل تھی، ہمارے رسول کی دعائیں بھی شامل تھی. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ایکچولی ان کے اندر نہ تو ملک سے محبت ہے، ان کی اگر صرف ایک چیز ہے کہ یہ پیسے سے محبت کرتے ہیں، ان کا ایمان پیسہ ہے، ان کے ہر چیز پیسہ ہے. تو چنانچہ جب یہ صورتحال ہو تو آپ یقین کریں کمیٹی یقینی طور پر کام کرنا چاہیے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے لیے اداروں 5 کور کا نمائندہ بھی ہے، اور وہ ہماری جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کا نمائندہ بھی ہے. غالباً یہی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کیا گیا شاید. بالکل سر، یہ چیک اینڈ بیلنس ان پہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ سے بالکل یعنی بڑی وثوق سے بات کر رہا ہوں. آپ سے زیادہ کراچی کو کون جانتا ہو، آپ یہاں کے لٹری فیگر بھی رہے، آپ اتنے بڑے اخبار نویس و کالا نویس بھی ہیں. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے کراچی کا جو جیسے عمران صاحب نے فرمایا تھا کہ انجن آف گروتھ تو مطلب یہ کہ اب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھائی کب تک یہ انجن آف گروتھ رہے گا، until unless actually you bring about basic changes in the infrastructure of Karachi. تو یہ جو اتنا بڑا مطلب پیکیج آیا ہے اس پر اگر فوری طور پر کام نہیں، خود آرمی چیف صاحب نے فرمایا ہے کہ میں 3 سال میں اس چیز کو مکمل کرواؤں گا. اور جب آرمی چیف صاحب نے یہ بات کہی تو اس وقت کراچی کے جید صنعت کار اور تاجر بیٹھے ہوئے تھے، اور تقریباً 3.5 گھنٹے کی ان سے ملاقات رہی. اتنا بڑا وقت تو نہیں ہوتا آرمی چیف کے پاس، لیکن he wanted to hear them what is their complaint. ہر ایک نے مطلب شکایت کی کہ سندھ گورنمنٹ is responsible for the decay and destruction of Karachi. تو جب یہ بات خود مطلب یہ کہ دو بدو ہوئی ہے، صنعت کاروں نے جب یہ بات کی ہے، تاجروں نے بات کی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دال میں کچھ کالا ہے. تو اب یہ جب کمیٹی بنے گی تو یقینی طور پر یہ کہ یہ کام ہوگا. اور یہاں ایک اور چیز ابھر رہی ہے، وہ سینسس کا مسئلہ ہے. آج جو جماعت اسلامی نے بڑا مطلب بینر لگائے ہیں کہ کراچی کی آبادی کو 1.5 کروڑ دکھلایا جا رہا ہے، حالانکہ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ تک ہے. تو اس چیز سے بھی مطلب یہ کہ بڑا تصادم کے جو ہے صورتحال نظر آ رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک تو انہوں نے کیا کیا سندھ گورنمنٹ نے کہ پورا نظام جو بلدیاتی نظام ہے which is responsible actually to bring about the change
ان دی سٹی اور ان دی ڈفرنٹ ڈسٹرکٹ اس کو بدل دیا اور بیوروکریسی کے حوالے کر دیا. اب بیوروکریسی جو ہے نا اس کی وہ ٹریننگ جو ہے نا وہ تو اسلامی بنیادوں پہ تو نہیں ہوئی, ان کی ٹریننگ تو فرنگیوں نے کی ہے کہ عوام کو جو ہے, اور بیوروکریسی میں سارے لسانی بنیادوں پر اپائنٹمنٹ کر دی. بالکل سر. آپ مجھے بتائیے کہ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں, سندھ سروس ایکٹ ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے, آپ مجھ سے زیادہ قابل ہیں. سندھ سروس ایکٹ کے تحت بلدیاتی نظام میں سارے مقامی لوگوں کو رکھتے ہیں, ایک آدمی بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں چلو اردو اسپیکنگ کو چھوڑ دو, آپ پٹھانوں کو رکھیں, پنجابیوں کو رکھیں, کسی کو آپ نے رکھا کوئی نہیں ہے. صرف اندرون سندھ سے لوگ آئے ہیں جو خود بھی ذمہ دار ہیں سندھ کے ایکسپلائٹیشن میں, سندھ کی غربت میں, افلاس میں, محرومی, تندرستی میں, یہی لوگ شامل ہیں. تو آپ یہ صورتحال ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عسکری اداروں کے سلسلے میں آئرن ہینڈ رکھنا چاہیے. یہ ہمارے وطن کا مسئلہ ہے, ہماری وطن کی یکجہتی کا مسئلہ ہے, ہماری خود مختاری کا مسئلہ ہے, سالمیت کا مسئلہ ہے. ہم کیا خدا نخواستہ شام کی طریقے سے کیا ہم مہاجر بن جائیں کہ ہندوستان ہم پہ اٹیک کرے اور یہ صورتحال ہو. اور یہ بتا دوں یہ دے ناٹ سنسیئر وتھ پاکستان, یہ بھی میں آپ کو لکھ کے دوں, یہ صرف کہنے کی بات ہے. ان کو جب تک حلوہ منا مل رہا ہے یا پاکستان کھپے, اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو پاکستان کے بارے میں جو ہے جو الفاظ کہتے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے, ہم جو کہ سندھی زبان بولتے ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ سندھ سروس ایکٹ کو دیکھ لیجئے. تو جو ابھی میں نے اس پہ بات کی تو میر صاحب صورتحال جو ہے نا اس کو جنگی بنیادوں پہ حل کرنا چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے بڑی مطلب یہ کہ صبر و تحمل سے صنعتکاروں کو اور تاجروں کی باتیں سنی, اور ان کو بڑا افسوس ہوا کہ بھائی یہ صورتحال ہے. خود انہوں نے فضائی جہاز تک بھی لیا کہ بھائی کس طرح کراچی ڈوبا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اب یہ منکشف ہو گئی, ظاہر ہو گئی ہیں, نمایاں ہو گئی ہیں. پہلے چیزیں چھپی ہوئی تھی لیکن اس بارش نے ان کے پول کھول دیے. اور معاف کیجیے اس میں بلدیاتی نظام کے جو ایم کیو ایم پاکستان اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, یہ بھی شامل ہے اس کرپشن میں. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک بات. یہ بہت بھی شکریہ آغا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ کراچی کو دیکھا ہوا نا جی. بالکل کراچی بیتا ہوا ہے, ان پر ہم سب پہ بیتا ہوا ہے, اور اس لیے بہت وضاحت کے ساتھ وہ ساری بات کر رہے ہیں. اگر وقت ہوتا تو ان سے اور تفصیل کے ساتھ نیکسٹ سٹوری کی طرف جانا ہے. بالکل یہ وقت بڑا شارٹ سا ہوتا ہے کہ پولیس ملک پر قبضہ گروپ بن گئی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان صاحب نے آپ سے بات بھی ہیں, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک بات ہوتی تھی کہ یہ حکومتیں کی جاتی تھی پولیس کے ذریعے, تھانوں کے ذریعے, تھانوں لیول, یعنی کہ تھانہ کلچر سے کہتے ہیں. اب ہو یہ گیا ہے کہ ہم آئی جی لیول پہ بھی یہی کر رہے ہیں. 5 آئی جی بدل دیے, وہ بالکل وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ چیف سیکرٹری بدل دیے. اور اب انہوں نے وزیر اعظم نے اپنی میٹنگز میں یہ کہہ دیا آئی جی صاحب کو کہ یہ سی سی پی او جو ہے اس کی فل سپورٹ کرو. یعنی کہ یہ تو عجیب و غریب بات ہوگی نا. یعنی سی سی پی او متحد ہے اس کی پوری سپورٹ کرو, اس کے خلاف پورا ملک لگا ہوا ہے, یہ کہتے ہیں اس کی سپورٹ کرو. اور وہ جو ہے نا وہ جاتی عمرہ کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. چلنا نہیں ہے. ایک لمحہ وہ آ جاتا ہے کہ پھر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بس کرو. صحیح. دیکھیے ہماری مسلح فوج ہوئے وطن فوج ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ خاص طور پر پنجاب کے علاقے میں, سینٹرل پنجاب کے علاقے میں, ان اضلاع میں اینٹی یونیفارم فیلنگ پیدا ہو. وہ کیسے برداشت کریں گی؟ اور آپ کو خیال ہی نہیں ہے, آپ سول ملٹری سیم پیج کہہ کے سب وہ کام کرتے ہیں جس کی گاڑیاں ادھر پڑتی ہیں. اللہ حالات ملک کے بہتر کرے. لیکن پولیس, اچھا آپ نے جو لا بنائے ہیں مشرف نے بنایا تھا, تقریباً پولیس فورس بنانے کے قابل تھا. آپ نے کہا تھا پولیس کمیشن بنے گا جو اس کو سپروائز کر, وہ بنایا ہی نہیں آپ نے. آپ نے کہا تھا کہ یہ اسکاٹ لینڈ کا قانون بنایا ہوا ہے جو ایک طرح کی یو کے کی قانونی تھی, اور لندن کا ایکٹ نہیں بنایا, ہم وہ لائیں گے. آپ کبھی میکسیکو گئے, کبھی جاپان گئے اسٹڈی کرنے کے لیے, ایک فارمولا آپ نے پیش کیا, عمل کیا نہیں. رزلٹ یہ ہے کہ سارے اختیارات پولیس کے پاس ہیں. ایس پی کو ڈی سی او کہہ دیا, وہ پوچھتا نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر نام کو گاڑی بنا دیا ہم نے, ان کو نہیں بنایا. تو یہ ساری چیزیں غور کرنا پڑے گی, ورنہ یہ پولیس اسٹیٹ بنا. اچھا خان صاحب نے تو آج بھی کہا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ جو یہ ریپ کرنے والے ہیں, زیادتی کرنے والے ہیں, ان کے خلاف سخت قانون سازی کی جائے گی. کی جائے نا, یعنی اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا آپ کے خلاف, اور سب چاہیں گے. ظاہر ہے کہ جو خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو ذرا سوچ سمجھنے کی والی بات ہے, کرنے کی ہے. کھلے عام پھانسی کا قانون اگر بنانا چاہتے ہیں یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, سنسار تو بد قبرہ بنی ہوتا نا, کھلے عام ہوتا ہے. یہ سنسار سے بڑا جرم کرتے ہیں, ریپ بھی کرتے ہیں, گینگ ریپ کرتے ہیں, اور لوٹ مار بھی کرتے ہیں. ان کو تو سزائیں وہ ہونی چاہیے کہ عبرت بنا دیا جائے آپ کو. تو میرا خیال میں اس میں سجاد میں سب اگلی سٹوری ہے جو ہماری, وہ گیس شارٹیج اور بجلی کی کمی کی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وزیر اعظم خان صاحب نے کہا کیوں ہے یہ سب؟ دیکھو بات سنو, ان کو بات سمجھ نہیں آتی. پچھلی بار یہ ہوا تھا کہ ہمارے یہاں بجلی کی تھوڑی سی شارٹیج پتہ ہوا کہ ہماری کارخانے نہیں چاہ رہے بجلی کے, کہ ہم نے جو فیول تھا
خاص طور پر اس پر فیول چلتا تھا. دوسرا یہ فرنس آئل ہے فرنس آئل وہ منگوایا نہیں تھا. پی ایس او نے گیس کا بندوبست نہیں کیا تھا, دوسرے اداروں نے. ہوا یہ ہے کہ ہم نے تو جو پرانی حکومت تھی انہوں نے جو بجلی گھر بنائے تھے وہ یہ تھا کہ وہ گیس اور کوئلے پہ چلتے تھے اور بجلی سستی پڑتی تھی. اور یہ بتا کہ جو فرنس آئل پہ مہنگا بجلی پیدا کرتی ہے آئی پی, ان سے کہا جائے گا کہ آپ چینج کرو اپنے آپ کو اس پہ ورنہ بند کرو, ہم اسی سے بجلی لیں گے. آپ گیس منگوا نہیں رہے, وہ کہتے ہیں آپ نے مہنگی لی ہے. آپ نئے ٹرمینل لگواتے نہیں ہیں, لگنے والے آتے ہیں تو آپ کی بات نہیں مانتے, وہ بات سنتے نہیں ہیں. 2 سال ہو گئے کوئی نیا ٹرمینل نہیں لگا. آپ کو پتا ہے سردیوں میں ہمارے ہاں گیس کی شارٹیج ہوتی ہے, گیس باہر سے آنی ہے, آپ نخرے دکھا رہے ہیں. اور دنیا میں یہاں انرجی نہیں ہے تو کیا کچھ بھی نہیں ہے. چین جو اتنے پاپڑ بھیج رہا ہے کس راستے سے ایک پائپ لائن بھی چلی جائے یا گیس لائن چلی جائے, کیوں کر رہا ہے؟ اسی لیے کہ اس کا پتا ہے کہ انرجی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, آپ کو پتا ہی نہیں. آپ کی بجلی پھر بنے گی اگر آپ کو سستی انرجی ملے گی, اور سستی انرجی جو ہے گیس کی ہے, کوئلے کی ہے, پانی کی ہے, ایٹم کی ہے, ہوا کی ہے, سورج کی. آپ فرنس آئل پہ بنائے جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ ختم کر دیں گے, لیکن فی الحال نہ آپ وہ منگوا رہے ہیں نہ یہ. آپ کو وہ فیکٹریز ابھی تک بند کر دینی چاہیے تھے, وہ کارخانے, یا ان لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ اس کو ماڈیفائی کریں. نہ ماڈیفائی کرایا, نہ بند کی, اور مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں اور پرانوں کو گاڑیاں دیے جا رہے ہیں. اور وہ تو بہت پرانے ہیں یار, 20 سال پرانی فیکٹری ہیں وہ جو چل رہی ہیں, تو اس پہ انہیں غور کرنا چاہیے. صحیح. سجاد میر صاحب ہمیں بریک پر جانا, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. امریکی سفارتخانے نے اپنے شہریوں کو اسلام آباد میں شہر اقتدار میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے جانے سے احتیاط برتنے کی ہدایات جاری کی ہیں. سجاد میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کچھ علاقے ہیں جہاں پر احتیاط کریں, انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ کرائمز میں اضافے کی اطلاعات میں موصول ہو رہی ہیں, جس میں انہوں نے G6 سیکٹر ہے, سیکٹر G6 ہے, F6 ہے, F7 ہے, F10 ہے اور دوسرے سیکٹر ہیں. اسلام آباد ہے, 10 والے, 11 والے, 12 والے نہیں ہیں, مین ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم میں اضافہ کیوں ہوا, کہتے ہیں شاپنگ سینٹرز پہ وہاں مرکز ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں, وہ وہاں اضافہ ہوا کیوں ہوا ہے؟ ویسے تو پورے ملک میں ہو رہا ہے. کراچی میں جب کبھی آپ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کے کاروبار خراب ہوتے ہیں تو اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتے ہیں, موبائل چھیننا, یہ کرنا, وہ کرنا, اس طرح کے کام بڑھ جاتے ہیں. اب اسلام آباد جیسے شہر میں ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہاں کچھ ہوگا, یا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نئے سیکٹر بنے ابھی کوئی 11 کے بعد کے سیکٹر 12 کے, شاید وہاں کوئی ابھی چونکہ جگیاں بھی قریب ہیں یا یہ ہے ہو سکتا ہے. یہ تو مرکز میں آپ ہو رہا ہے. اس کا تو مطلب ہے کہ لوگوں کو غربت بہت ہے اس وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد کی وہاں اکثریت ہو گئی ہے. ان کو ہم جرائم پیشہ بھی کیوں کہیں, یہ اسٹریٹ کرائم جو کرتے ہیں یہ بیچارے کس طرح کے جرائم پیشہ ہے, انہیں چھوٹی چھوٹی اپنی ضرورتوں کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. پورے ملک میں آپ دیکھیں اس طرح کے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں جس میں پیسہ حاصل ہوتا ہے. دیکھیں نا, یہ تو اب اکانومی کی گیم ہوگی نا جی. لوگوں کے پاس آپ کہتے ہیں جی کرونا کے اثرات, صرف کرونا کے اثرات نہیں ہیں, معیشت کے تباہ ہونے کے اثرات ہیں جو ملک میں پڑ رہے ہیں. اور یہ بھی بات ہے کہ ہم کہتے تھے کہ ہماری پولیس جو ہے اسلام آباد کی خاص طور پر بڑی ایفیشینٹ ہے, معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ناکام ہو رہی ہے. وہ بھی کوئی اس مہذب شہر میں جو ہمارا کیپٹل ہے اس میں وہ رول پلے نہیں کر رہی جو اسے کرنا ہے. اگر اس کے شاپنگ سینٹر میں یہ ہو رہا ہے اور وہ شاپنگ سینٹر خاصے آباد ہوتے ہیں, رونق والے ہوتے ہیں, اگر وہاں ہو رہا ہے تو لعنت ہے. اب بھائی 2 سپاہی بھی مقرر کریں, 2 انٹیلیجنس کے بندے کریں جو یہ ایسے گھوم پھر رہے ہوں. اب میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے یہ. آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. کم از کم ان علاقوں میں تو آپ اپنے جو سیکورٹی کے کیمرے ہیں وہ نصب کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اسلام آباد جیسا شہر جو ہم نے بسایا, اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو آباد کریں, اس کی پھر یہ حالت تو یہی ہوگی نا جی, جیسے جیسے ہو چکی ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نااہل بھی ہیں. اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ہماری غربت چھوٹے لیول پہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اسٹریٹ کرائم شروع ہو گیا. ایک تو ہوتا ہے نا دہشت گردی, دوسرے جرائم, اس میں تو بہت سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. اسٹریٹ کرائم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, پیٹ بڑھنے کے طریقے کہہ سکتا ہوں میں, اور کیا کہہ سکتا ہوں, گھر کا چولہا جلانے کے لیے. ہاں, گھر کا چولہا جلانے کی بات ہو جاتی ہے. نیکسٹ سٹوری کی جانب بڑھنا ہے. مسلح افواج اور اس کے کسی رکن کا تمسخر اڑانا جرم ہوگا. تعزیرات پاکستان ضابطہ فوجداری میں ترامیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا, منظور بھی ہو گیا. کیا کہتے ہیں جی اس پر؟ میرے خیال میں اس بل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ فوج اور عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی. صحیح. اور اس پہ عمل کرتے ہیں.
لیکن اگر ہم اس بات کو اتنی پبلکلی بل کی شکل میں دوبارہ پیش کریں گے تو اس کے نفسیاتی اثرات اچھے نہیں ہوتے. نہیں اچھے نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید فوج جو ہے ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے آرمی چیف نے کہا ہے کہ 5th جنریشن وار شروع ہو گئی ہے. درست بات ہے. 5th جنریشن وار جو ہمارے ہاں جس کو جاتا ہے وہ کہ ایک بڑا ہیوج پراپوگنڈا خاص طور پہ انڈیا میں رجسٹرڈ چینل یا اسرائیل میں رجسٹرڈ چینل دوسرے ملکوں میں رجسٹرڈ وہ جو نمبر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے علاقے میں بڑی پبلسٹی پر پراپوگنڈا ہو رہا ہے. یقیناً وہ تشویش کی بات ہے لیکن ہمیں اس کو اتنا ہائی لائٹ اس طرح نہیں کرنا چاہیے گویا فوج کی عزت و عظمت پر ہمارے ہاں لوگوں میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. ہرگز نہیں. لوگ فوج کی عزت کرتے ہیں, فوج کا احترام کرتے ہیں, اور اگر ہم الگ سے یہ قانون بنائیں گے تو وہ یہ تاثر ملے گا کہ شاید فوج ایک ڈیفینسو انداز میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ قانون پاس. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر صاحب فاروق حمید صاحب ٹیلی لائن پر موجود ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہیلو بریگیڈیئر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. اچھا کوئی وہ رابطہ منقطع ہو گیا, دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ ہمیں اس چیزوں کو زیادہ پبلک مطلب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آئی ایس پی آر نغمے کیوں بنا رہا ہے؟ بھائی نغمے اس لیے بنا رہا ہے, دیکھو 65 کی جنگ میں کسی آئی ایس پی آر نغمے نہیں بنائے تھے اور اس وقت آئی ایس پی آر تھا گیا. ہمارا ایک سویلین پکڑا تھا انہوں نے, زیڈ سلیری, لمبے لمبے بال, اس پر جب انہوں نے ٹوپی رکھی انہوں نے بیچارے کو سلوٹ کرنا بھی نہیں آتا تھا لیکن انہوں نے چلایا بہت. لیکن عوام کا جذبہ ایسا تھا کہ وہ چلانے, انہیں موٹیویٹ کرنا چاہیے. موٹیویٹ کرنا. فاروق صاحب نے دوبارہ لائن جوائن. جی بغیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. اچھا یہ قانون پاس ہوا ہے کہ فوج کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کو سزا بھی ہوگی. میرے خیال میں یہ کہ یہ تو ہم پہلے ہی موجود ہے کہ فوج ہو عدلیہ ہو اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ خاص طور پہ قانون پاس کرنا نفسیاتی طور پر آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب, آپ کی بات درست ہے کہ یہ آئین میں پہلے موجود ہے پروویژن کہ کوئی بھی فوج اور عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ اس کو ملائن نہیں کر سکتے, اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے یا کسی عدلیہ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے یا یہ فوج کے ادارے کو. میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ کہیں ہم نے یہ دیکھا ہے, یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ خاص کر چاہے فیس بک ہو ٹویٹر ہو وہاں پہ دیکھا ہے کہ بڑی آرگنائز طریقے سے ریٹائرڈ سینئر فوجی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ لیفٹیننٹ نوید زمان ہے, ڈائریکٹر نسٹ, ان کے خلاف ایک بڑا کیمپین چلایا گیا اس حد تک کہ پھر جنہوں نے نیب میں کتنے اربوں کی پلی بارگین کی ہے تو ان کو پھر خود 4 پیج کے مطابق آپ دیکھیں کہ 13 ٹویٹس انہوں نے ایک وقت پہ کی اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ یہ فیک نیوز ہے, غلط ہے. میں نے کبھی, میرے کو کوئی نیب کیس نہیں ہوں, نہ کبھی میں نے اتنی بڑی تعداد جو ہے رقم جو ہے اس کو پلی بارگین میں ریٹرن کی ہوئی. تو وہ معاملہ بھی رک گیا. اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ کے اوپر یہ کیسے وہ باجوہ کمپنی, باجکو گروپ اور یہ تمام جب انہوں نے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ان کی تھی ایز اسپیشل اسسٹنٹ, جب اس پہ انہوں نے اپنے ایسٹس ریلیز کیے تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا اپنا تھوڑا بہت الیکٹرانک میڈیا میں بھی لیکن زیادہ سوشل میڈیا بھی. ہمارے احمد نورانی صاحب امریکہ سے اور یہ تمام معاملات جو ہیں بڑا ان کو ٹارگٹ کیا گیا تو سچ این ایکسٹینٹ کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ اپنا ریزگنیشن کا اعلان کر دیا فرام دا پوسٹ آف اسپیشل اسسٹنٹ. وہ لہذا بات ہے پرائم منسٹر پاکستان نے اگلے دن وہ ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن تو لہذا میں پھر ابھی دیکھیں ہمارے سہیل ویز صاحب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑے سینئر پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, نہایت سوبر. میں نے بڑی ان کے حق میں ٹویٹس کیے ہیں پچھلے 2 دنوں میں. پتہ نہیں کہ وہ ان کی جو کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, اس میں جو ٹائٹل کور تھا میں سمجھتا ہوں بالکل ایمانداری سے کہ وہ تھوڑا اوفینسو تھا. وہ ان کے قد, ان کے اسٹیچر اور ان کا جو ایک امیج ہے ہمارے ذہن میں سہیل ویز صاحب کا, اس کے ساتھ چلتا نہیں. اور حالانکہ کتاب میں ان کے صرف آرٹیکلز ہیں, اس میں تو وہ جو آلریڈی چھپ چکے ہیں تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی میں نے دیکھا کہ سینئر آرمی لیڈر کو
کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، مختلف کچھ لوگ پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک قانون اس لیے آ رہا ہے کہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کی جائے کہ سوشل میڈیا پہ اگر لوگ اس طرح یہ ٹرینڈ چل پڑے گا، کیونکہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے اور مختلف لوگ جدھر بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی فیک نیم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنا آئیڈینٹی ان کی فیک ہے اور ہے پاکستانی، پاکستان کے اندر سے کر رہے ہیں، خفیہ اکاؤنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر وہاں سے وہ یہ ٹارگیٹنگ والا معاملہ شروع کر دیں گے آرمی لیڈرشپ کا، تو اس پہ فوج کے مورال افیکٹ ہوتا ہے. پاکستان کے عوام جو ہے ان کو بھی آپ ایک قسم کا افیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام اور فوج کے درمیان میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب بات وہی آگی گھوم پھر کے 5th جنریشن وار پہ کہ جناب لوگ باہر ہوں یا لوگ اندر ہوں. اگر یہ چیز بہت عام ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جب آئین اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ میرا خیال ہے یہ قانون آپ کا مطلب اسپیسیفک قانون بنا دیا گیا ہے کہ آئین میں اصول طے تھا، اب اس میں قانون کے ذریعے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی سزا بھی یہ ہو سکتی. بہت شکریہ برگیڈ صاحب، یہ بات ان کی. لیکن میں جی آپ بات کریں. جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں نے بڑی ان کی تعریف کی ہے سہیل وحید صاحب کی ٹویٹر پہ آ کے، اور جس سے لوگوں نے مجھے بڑا کرٹیسائز کیا ہے. میں نے کہا جی سہیل وحید صاحب نے بی بی سی کے انٹرویو میں بہت اچھی بات کی، اپنی فلیکسیبلٹی شو کی ہے کہ اگر جناب کچھ لوگوں کو یہ میرے کتاب کا فرنٹ ٹائٹل کور پسند نہیں آیا تو میں اس کو چینج کرنے کو تیار ہوں. حالانکہ یہ کارٹون تھا، ایک ہلکے انداز سے یہ چیز پیش کی گئی تھی، مطلب اتنی لائٹ وین میں تھا لیکن لوگوں نے لائٹ وین میں تھا لیکن کچھ سیریسلی لیا گیا. لیکن انہوں نے کہا میں نے کہا یہ ان کا بڑا پانا سہیل وحید صاحب کا فلیکسیبلٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں، میں چینج کر دیتا ہوں. تو غالب ان کی کتاب اب میں امید کرتا ہوں کتاب آئے گی ود نیو ٹائٹل کور. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ صاحب. انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی ضرورت جو بھی ہے 5th جنریشن وار کا حصہ ہے یہی انہوں نے بتا دیا. اچھا سجاد میر صاحب، آخری سٹوری ہے بالکل مختصر صاحب کا، اس پہ پوائنٹ آف ویو لینے جگہ بحرین کے حوالے سے جہاں پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا، یہاں پر ایک بڑے ایک ہلچل مڈل ایسٹ بدل رہا ہے. وہ جو ایک ہمارے ٹریڈیشنل کنونشنل اسلامی بلاک گنا جاتا تھا سعودی عرب کی قیادت میں، وہ آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہا ہے یہ آئس برگ. ایک نیا بلاک ان کے نہیں یہ وہی ہیں، کوئی شامل ہو رہا ہے کوئی نہیں شامل ہو رہا. اچھا بلاک وہی بس شامل ہو رہا ہے. یہ سارا اب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کو امریکہ نے اپنا ہولڈ مضبوط کر لیا ہے اور اب یہ ساری سچویشن چینج ہوگی. اب ہمارے یہاں بھی یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ ہمیں کیوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. ہم شاید سعودی عرب کا انتظار کر رہے ہیں، اگر کریں گے تو ہم سعودی عرب سے پہلے کریں گے. سعودی عرب کر لے گا تو پھر ہمارے بادشاہ. لیکن اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فلسطین تسلیم کرے گا تو ہم بھی تسلیم کریں گے. صحیح. کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا جی. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جناب کہ آج پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوا ہے وہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے، لیکن میں اسے جمہوریت کی کامیابی نہیں کہتا. صحیح. سجاد میر صاحب بہت شکریہ. پروگرام کے وقت اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.